प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। अभी खबर मौसूल हुई है नाज़रीन के कोयटा के इलाके सैटेलाइट टाउन में एक धमाका हुआ है और उसमें कुछ अफराद के ज़ख्मी और कुछ के जाँ बहक होने की इत्तला है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। लेकिन 2 दिन पहले भी एक ऐसे वाक़या पेश आया था। अब ये कोयटा में दहशतगर्दी के 2 पैदर पे वाक़यात हुए हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है और ये किस तरफ इशारा कर रहा है, ये मैं प्रोग्राम में मुख्तसरन इस पर बात करके फिर हम दीगर इश्यूज़ की तरफ आते हैं, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर जो होने वाली चीज़ें हैं उसमें कुछ चीज़ें तो बहुत खुशाइंद हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुफाहमत बढ़ रही है, लेकिन क्या ये मानी खेज़ भी है? ये बात बड़ी खुशरूबी के साथ जो है वो जो तरमीमी ऑर्डिनेंस के वापस लेने पर इत्तफाक हुआ है। अब उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसी खुश उसलूबी के साथ नए मुसवदे पर इत्तफाक हो जाएगा, यानी अपोजिशन जो तब्दीलियाँ चाहती है वो क्या है और क्या वो हुकूमत को काबिल कबूल होंगी, और हुकूमत ने जो किए हैं उसमें से अगर कोई तब्दील कराना चाहती है तो इस पर डेडलॉक तो नहीं हो जाएगा? क्या इस पर इत्तफाक राय उसी खुश उसलूबी से हो जाएगा जिस तरह इस बात पर इत्तफाक राय हुआ है कि इसको वापस ले लिया जाए? फिर राना सनाउल्लाह साहब का जो मामला है वो मुतालबा कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए उन पे, और आज तो उन्होंने कुरान उठा लिया असेंबली के अंदर। उसका जवाब भी मुराद सईद साहब ने दिया है। राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं, मुराद सईद साहब क्या कह रहे हैं, ये तो हम आगे जाके बात करते हैं और आपको सुनवाते हैं। लेकिन क्या उनका ये मुतालबा माना जा सकता है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर डिबेट हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब ताने दे रहे हैं PMLN को कि शहबाज शरीफ साहब गुम हो गए, वो चले गए और वापस नहीं आ रहे, उसकी वजह से जो उनकी पार्टी है उसमें बहुत शदीद लड़ाइयाँ हो रही हैं। क्या वाकई लड़ाइयाँ हो रही हैं PMLN के अंदर, और अगर हो रही हैं तो किस मौजू पर हो रही हैं, किस बात पर हो रही हैं, और क्या वो जमहूरी बहस है या लड़ाइयाँ हैं जिसको फवाद चौधरी साहब लड़ाई कह रहे हैं? तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ मियाँ महमूद रशीद साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के साथ आपका ताल्लुक़ है, सूबाई वज़ीर हैं। मियाँ साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर निसार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। और या मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। और इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। मुख्तसरन मैं चाहूँगा सबसे पहले ओरिया साहब, अगर आप ये कोयटा में जो दहशतगर्दी के 2 वाक़यात हुए हैं इस पर इज़हार ख़याल कर दें कि ये हालिया लहर जो आई है इसका ताल्लुक़ आप किसी चीज़ के साथ देखते हैं? इसका ताल्लुक़ यानी काफ़ी अर्से से हम देख रहे थे कि एक अमन की फ़ज़ा कायम हुई थी, तो ये क्या हुआ कि दहशतगर्दी के पैदर पे वाक़यात हुए हैं, और खुदा न खास्ता अगर इनको आप ख़तरे की अलामत तो नहीं समझ रहे, इनको फौरी सद्देबाब करना किस हद तक ज़रूरी है? देखिए, कोयटा के जो जितने भी अब ताज़ा तरीन धमाके हुए हैं या पहले भी देखें तो उसका पैटर्न बाकी पाकिस्तान के धमाकों से मुख्तलिफ है। बाकी जगहों पे खुद कुछ धमाका होता है, लेकिन कोयटा में आप देखोगे प्लांटेड बम वहां पर इस्तेमाल होता है कि यहाँ खुद कुछ वाला रुझान नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये बुनियादी तौर पर एक किसी बाहर की एजेंसी का या किसी बंदे ने पैसे दे के किसी आदमी को खास तौर पे वहां करवाया है। और पिछले दिनों काफी रिलैक्स, मैं भी पिछले दिनों कोयटा गया था तो कोयटा बहुत रिलैक्स हो गया। सजाम साहब ने जब ये बहुत बड़ा वो बुलाया था और लोग समझते थे कि अब वापस हम अमन की तरफ लौट चुके हैं, और उससे से फायदा मेरा ख्याल है ये उठाया गया है, ये 2 ऊपर तले जो धमाके हुए हैं। जी चलें, अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे, और यकीनन इस पर सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी कंसर्न होंगी और इस मामले को फौरी तौर पर देख लेंगी। उम्मीद करते हैं कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो जाए, क्योंकि माजी में जो है वो आप कह रहे हैं ख़तरनाक नहीं है, लेकिन माजी में बड़ी दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात भी कोयटा में हुए हैं, और अल्लाह ताला कोयटा और पूरे पाकिस्तान को महफूज रखे। आगे बढ़ते हैं। राना सनाउल्लाह साहब से मैं शुरू करता हूँ। आज उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए। ज़रा सबसे पहले सुनवा दें कि राना सनाउल्लाह साहब ने क्या मुतालबा किया है पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर, सुनिए। अल्लाह ताला के इस पाक कलाम को गवाह बना के ये बात करता हूँ कि ये फैक्ट्स में मैं अगर एक लफ्ज़ भी जो है वो गलत कहूँ तो अल्लाह ताला का कहर और गज़ब मेरे ऊपर जो है वो नाज़िल हो। इनको शक है तो ये जिस तरह से कहें मैं उस अमल से गुजरने को तैयार हूँ, वरना मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन फॉर फैक्ट फाइंडिंग जो है वो इस मामले के ऊपर बनाया जाए। मियाँ महमूद रशीद साहब, फैक्ट फाइंडिंग के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, क्या हुकूमत इससे इत्तफाक करती है, ये इत्तफाक कर लेगी कि राना सनाउल्लाह साहब को इंसाफ देने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए? मेरा ख्याल है कि इंसाफ तो हर शख्स को मिलना चाहिए, खा वो राना सनाउल्लाह है खा आम पाकिस्तानी है। और ये चूँकि मामला काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका
اور رانا صاحب ریپیٹڈلی اس پہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر یہ غلط پرچہ جو ہے وہ درج کیا گیا، جبکہ دوسری طرف سے ANF والے بضد ہیں کہ نہیں ہمارے پاس پورے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، جب یہ کیس پروسیڈ کرے گا تو ہم عدالتوں کے اندر وہ ساری چیزیں اس موقع کے اوپر جو ہے وہ مہیا کریں گے۔ آج انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے یہ ساری بات کی ہے، میرا خیال ہے اس میں کچھ ایسا مذائقہ نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا کمیشن ہو کہ جو فیکٹ فائنڈنگ کرے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی بات ہے کہ ہم بے جا طور پہ ہم کہیں کہ نہیں جی ہم تو کسی صورت میں بھی جو ہے نا اس طرف نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، شاہ صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ نہیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اگر حکومت تیار ہے اور محمود رشید صاحب ایک ذمہ دار شخص ہیں حکومت کے، وہ کہہ رہے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ کوئی حرج نہیں، مجھے کم از کم اعتراض نہیں ہے، لیکن ہاں اپنی عدالتوں پر عدم اعتماد نہیں ہونا چاہیے، عدالتی نظام کو ٹھیک بھی کرنا چاہیے، تیز رفتار بھی ہونا چاہیے، لیکن ہر بات پہ اگر کمیشن بننے شروع ہو جائیں تو پھر عام آدمی جو مطالبہ نہیں کر سکتا، جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے مطالبہ نہیں کر سکتا یا پریس کانفرنس نہیں کر سکتا، اس بیچارے کا کیا بنا ہے؟ اس طرح تو یہ رانا ثناء اللہ پہلے شخص نہیں ہیں۔ یہاں عام یہ ہے یعنی پولیس کی طرف سے، دوسرے اداروں کی طرف سے کہ جی لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کسی نہ کسی الزام میں، اس کی سزا 6 مہینے بنتی ہے ویسے اگر وہ عدالتی پروسیس ہو، لیکن وہ 6 سال تک جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، ان کی ضمانت لینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، تو وہ کہاں جائیں گے اگر اس طرح کمیشن بننا شروع ہو جائیں؟ میرے خیال انصاف کا ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے اور سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ چیمہ صاحب آپ اس کو رسپونڈ کر دیجئے گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا اس موضوع پہ اوریہ صاحب کی رائے۔ اوریہ صاحب، یہ شاہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پھر سب کے لیے بنانا پڑے گا، لیکن ایک دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ MNA ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، وزیر رہے ہیں، تو ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ مل سکتا ہے، جیسے کہ سابق وزیر اعظم کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ملا ہے، طبی بنیاد پر ان کو ایک کنوکٹڈ شخص کو باہر جانے کی اجازت ملی ہے، تو یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ تو آپ کے خیال میں کمیشن بننے کا مطالبہ مانا جانا چاہیے یا نہیں؟ یہ آپ نے جو فقرہ بولا ہے یہ پاکستان کے آئین کے بالکل خلاف بولا ہے کہ ان کو حیثیت MNA ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے۔ ایوری پرسن از ایکول بیفور دا لا، یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے۔ رانا ثناء اللہ ہو یا عارف علوی ہو، دے آر ایکول بیفور دا لا، ایک بات طے ہے، خواہ پرائم منسٹر ہو خواہ کوئی ہو۔ ایک بات تو یہ رکھے، ہو سکتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کا جوڈیشل کمیشن کا تجربہ بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے، ظاہر بات ہے انہوں نے 2 جوڈیشل کمیشن بھگتے ہیں اور دونوں ماڈل ٹاؤن کے جوڈیشل کمیشن تھے، اور ان کا بڑا خوشگوار تجربہ رہا ہو کہ وہ کیس ابھی تک چل رہا ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں چلا، اور لوگ صفحہ ہستی پر 14 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں، ٹھیک، زخمی ہوئے ہیں، ٹھیک، وہ تو ہیروئن کی بوریاں نہیں تھیں، وہ تو بڑے عام۔ اچھا جوڈیشل کمیشن میں چل کہیں کوئی تو ان کا قاتل ہے نا، کسی کی گولی سے تو مارے گئے ہیں نا، کسی کے حکم سے تو ان کو مارا گیا ہے نا، ٹھیک، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن، آپ مجھے پاکستان کی 47 سے اب تک جوڈیشل کمیشن کی تاریخ بتائیں، قانون کیا آتا ہے؟ میں ایک لا کا طالب علم ہوں، قانون یہ کہتا ہے کہ ان کے اندر کوئی بائنڈنگ فورس نہیں ہے، اور اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب آپ اس کو ایک تفتیشی صورتحال میں، ٹھیک، آپ اس کو انکوزیٹوریل صورتحال میں وہ لے کے آتے ہیں اس کمیشن کے اندر۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ صورتحال ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا ایک ادارہ جسے ANF کہتے ہیں، اس کی تفتیش پہ آپ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں نا، ٹھیک، تو اس تفتیش پہ عدم اعتماد کا اظہار کرنے ہوئے وہ اس بندے کا کیا قصور ہے؟ تفتیشی افسر نے تفتیش ہی نہیں کی، تو ایسی صورت میں شاید وہ یہ مطالبہ کر رہے ہو نا، کیونکہ اگر تفتیشی افسر تفتیش کر رہا ہو اور ان کے معاملات جو ہے وہ کنکلوژن کی طرف جا رہے ہو تو شاید وہ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ مجھے یہ بتائیے، یہ جو روز پولیس والے پکڑتے ہیں اس پہ 5 گرام 400 گرام اس کو تفتیش کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں، روز ناکے پہ پکڑے ہوتے ہیں، یہ تو کوئی بہانہ؟ رانا صاحب بیسیکلی لا گریجویٹ ہیں جی۔ دوسرا سر اوریہ صاحب یہ بات بھی پتہ ہونا چاہیے، اوریہ صاحب یہ بات بھی ہے کہ یہ تو رانا صاحب بات کر رہے ہیں نا، یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک ملزم کا موقف ہے کہ مجھ سے تفتیش نہیں ہوئی۔ ہمارے سامنے دوسرا موقف تو نہیں ہے کہ تفتیش ہوئی ہے نہیں ہوئی، تفتیش ہوئی ہے انہوں نے تعاون کیا ہے نہیں کیا، یہ بھی تو ایک ہے۔
تو یہ عدالت میں سب کچھ پتہ چلے گا. رانا صاحب بے قصور ہیں, قرآن مجید وہ اٹھا رہے ہیں, یقین کرنا چاہیے, تو وہاں جا کے اپنی صفائی دے دیں. بالکل صحیح ہے. میں اس کو رسپونڈ کیجئے گا ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب. لیکن جی سر کہیے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, ایک منٹ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, ایک سیکنڈ صاحب جی ایک لائن کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں میاں صاحب. آپ نثار صاحب سے سن لیں پہلے. اچھا چلے, میں نثار صاحب کی بات سننے سے پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ مراد سعید صاحب نے جو کہا ہے, میں آپ کو پہلے وہ سنانا چاہتا ہوں کہ مراد سعید صاحب نے رسپونڈ کیا تھا اس کو, ذرا آپ سنیے, پھر آپ اس کو بھی شامل کر لیجئے گا اپنے جواب میں. سنوائیے جی مراد سعید صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ان کے اوپر جو سوال تھے وہ ہم نے نہیں اٹھائے تھے. سب سے پہلا مقدمہ ان کے خلاف شریف خاندان کی طرف سے دائر ہوا تھا 1992 میں, وہ ہم نے نہیں کیا. کیا آپ سب یہ بھول گئے؟ دوسرا یہ کہ عابد شیر علی کے والد صاحب اور ان کے سینئر رہنما, ہم نے کچھ نہیں کہا. ان کے پارٹی کی قیادت خود اس شخص کے اوپر قتل کے الزامات لگاتے آئے ہیں. نہیں سر, یہ تو اب نیا الزام تھا, لیکن ماضی کے الزامات کو یاد کرا رہے تھے مراد سعید صاحب. تو اگر آپ اپنے جواب میں اس کو شامل کرنا چاہیں, مراد سعید صاحب کو جواب دینا چاہیں. چیمہ صاحب. دیکھیے بات یہ ہے حسن اللہ صاحب کہ میں گزارش کر رہا تھا کہ سید ارشاد احمد عارف ایک ماشاءاللہ بہت باصول مستند ایک اسکالر بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, صاحب قلم بھی ہیں, اور بہت ہی قابل احترام شخصیت ہیں. وہ بھی ایگری کریں گے, مجھ سے اتفاق فرمائیں گے کہ جس کیس کی بات ہو رہی ہے, کسی ملزم سے بات ہو رہی ہے کہ فلاں آپ نے جرم کیا یا نہیں کیا, تو کیا اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے فلاں یہ اس شخص نے فلاں جرم کیا, یا فلاں شخص نے بھی یہ جرم کیا تھا, اس کو ریلیف ملا ہے کہ نہیں ملا؟ کیا ریلیونس یہ بنتی ہے؟ محمود رشید صاحب ہمارے بھائی, اور بڑا ان کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی حقیقت پسندانہ یہ رسپانس تھا کہ جی بالکل اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور آج میرے لیے بہت یہ حوصلہ افزائی کی بات تھی اور خوشگوار حیرت ہوئی مجھے کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب, میں خود بھی ایوان میں موجود تھا جب انہوں نے یہ بات کی, تو پہلی دفعہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ ٹریجری بینچز سے لوگوں نے اٹھ کے ان کی تائید کی, پہلی دفعہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی میرے لیے بہت خوشگوار حیرت تھی کہ آج جب بھی ماحول کو خراب کرنے کے لیے مراد سعید صاحب کو کھڑا کر دیا جاتا ہے, تو آج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب انہوں نے یہ ساری باتیں کی تو کسی ان کے ٹریجری بینچز میں سے کسی نے نہ ان کی تائید کی, نہ داد دی, نہ ڈیسک بجائے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. یعنی پورا ایوان جو ہے اس میں ایک اتفاق رائے تھا, جس طرح یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پورا ایوان لگتا تھا کہ اس معاملے میں ساتھ اور ان کو بے گناہ سمجھتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ 99 گناہ گار جو ہے وہ چھوٹ جائیں تو اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا ایک بے گناہ کو سزا ملے. دیکھیں اندازہ تو کریں کہ اس کے اگر یہ وہ شخص بے گناہ 15 کلو ہیروئن اس پہ ڈال دی گئی ہے, تو اگر وہ بے گناہ ثابت ہوتا ہے, جوڈیشل کمیشن ہو, کوئی اور ہو, عدالتوں سے بری ہوتا ہے, تو کیا یہ ہے کہ اس کے اوپر جس نے الزام لگایا, ANF والے ہوں یا کوئی منسٹر ہو یا حکومت کا کوئی نمائندہ ہو, کوئی اہلکار ہو, کیا مجرم نہیں ہے؟ کیا ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ کس قدر ظلم ہے کہ آپ جس کو چاہیں اس کی پگڑی اٹھا لیں, یہ تو قبل از وقت دینا کہنا تھا, کیونکہ ابھی مقدمہ چلے گا شاید, اگر وہ بے گناہ ثابت ہو جاتے ہیں پھر تو یہ بات ٹھیک ہے, لیکن ابھی تو شاید یہ کہنا قبل از وقت نہیں ہوگا. جس طرح میں نے کہا, میں آپ کو بتاؤں کہ نہیں, حسن اللہ صاحب میری گزارش سنیں, آپ راہ چلتے کسی آدمی سے پوچھ لیں, یہ ہر شخص جو ہے یہ کہ جیسے ہوتا ہے نا, اس میں ایک عمومی اتفاق رہا ہے, جس طرح آج میں نے ایوان میں دیکھا, کسی شخص سے پوچھ لے رانا صلی اللہ علیہ کے بارے میں کہ جی اس نے فلاں شخص سے وہ جو ہے اس نے جھگڑا کیا ہے, لوگ مان لیں گے کوئی بات نہیں, لیکن کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے اوپر 15 کلو ہیروئن آپ ڈال دیں. تو یہ ہے کہ کوئی شخص بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور عدالت سے جب آپ یہ کہتے ہیں, منشیات کے کیسز میں چیمہ صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے 15 کلو ہیروئن ان پر ڈال دی, اس طرح نہیں ملتی. لیکن جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں نا چیمہ صاحب موجود ہوں, اگر ٹھوس شواہد موجود ہو حسن اللہ صاحب, تو منشیات کے کیسز میں 15 کلو ہیروئن ہو تو کبھی عدالت سے ضمانت پہ رہائی. بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ اس سے یہ کنکلوژن بھی نہیں نکال سکتے نا, اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس کوئی نہیں, لیکن ابھی اس طرح کیس نہیں چلا نا, مقدمہ اپنے اختتام کو نہیں پہنچا. جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر 15 کلو ہیروئن ڈال دی گئی, تو اس کا مطلب ہے آپ یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ وہ سچے ہیں, اور تو ضمانت کے وقت یہ عدالت میں پیش کرتے. صحیح ہے. تو جی چلیں میاں صاحب, اگر ان کے پاس باقی وہ ایویڈنس ہوتے جن کے یہ دعویٰ کرتے رہے, ویڈیو ایویڈنس, تو یہ عدالت میں پیش کرتے. جی میاں صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اس میں دیکھیے ہمارا کبھی کسی سے نہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے یا کسی مقتدر شخص نے
کوئی بات اس طرح کی ہوگی کہ جس طرح یہ نثار صاحب کہہ رہے ہیں جن پہ ہیروئن ڈال دی جائیں، اس سے قطعی طور پر میں اتفاق نہیں کرتا۔ ہاں یہ البتہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پروسیکیوشن پراپر طریقے پہ نہیں ہو سکی، اور اے این ایف والا جو ایک بہت معتبر ادارہ ہے پاکستان کا، اور اب تک بڑے اہم اس کے جو ہے نا کام ہے، اس کو منشیات کا کلہ کما کرنے میں اس کا بڑا زبردست ایک رول رہا ہے، یہ ایک کویسچن مارک ضرور ہے کہ یہ انہوں نے یہ اس طرح ان کی گاڑی سے ہیروئن پکڑی، تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے پروسیکیوٹ ہونی چاہیے تھی کہ رانا صاحب کی ضمانت نہ ہوتی۔ اب یہ چونکہ معاملہ سب جوڈس ہے جی، اور عدالتیں دیکھ رہی ہیں، جس طرح ارشاد عارف صاحب نے بھی کہا، اوریا صاحب نے بھی کہا کہ یہ فیصلہ تو الٹیمیٹلی اب ان عدالتوں کو کرنا ہے، لیکن رانا صاحب اگر بار بار اس بات پر بضد ہیں کہ جی اس کی انکوائری کرائیں، اس کی تفتیش کروائیں، یہ سارا کچھ کریں، تو میرا خیال فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر سکتی ہے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ بھی یہ جو ماضی کے اندر جو جوڈیشل کمیشن بنتے رہے ہیں، ابھی سانحہ ماڈل ٹاؤن کی بھی بات ہوئی، ان جوڈیشل کمیشنز کی رپورٹ کے ساتھ بھی جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ بھی ایک کھلی کتاب کی طرح سب کے سامنے ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بھی اپنے طور پر کہ کیا سب جوڈس میٹرز کو پارلیمنٹ میں اس طرح سے ڈسکس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، معاملہ عدالت میں بھی چل رہا ہے، یہ سوال بھی آج پارلیمنٹ میں اٹھایا گیا تھا۔ بہرحال ہم ایک مختصر بریک لے کے ذرا واپس آتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ میں آپس میں بڑی لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں، تو کتنا ان کے اس دعوے میں کتنی صداقت ہے، یہ چیمہ صاحب سے پوچھیں گے اور باقی لوگوں سے۔ ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو سنواتا ہوں فواد چودھری صاحب کیا دعویٰ کر رہے ہیں نون لیگ کے حوالے سے، اور شہباز شریف کے ملک میں نہ ہونے پر وہ تانے دے رہے ہیں پی ایم ایل این کو۔ ذرا سنیے فواد چودھری صاحب کیا کہتے ہیں۔ میرے خیال میں تو اب ہمیں شہباز شریف صاحب کی بھی تلاش گمشدہ کا اشتہار دینا پڑ رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب تو آخری رپورٹوں تک تو ٹھیک تھے، اب میرا خیال ہے جب ان کو کہیں گے واپس آ جائیں تو بیمار ہو جائیں تو پتہ نہیں۔ نون لیگ کے اندر اتنی بڑی لڑائی پڑ گئی ہے، اس کو بھی تو کسی نے سلجھانا ہے آ کے۔ جتنی میرا خیال ہے اس وقت خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے نون لیگ کے اندر، ان کو تو سنا ہے کہ وہ آج کل نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری میٹنگوں میں بھی نہ بیٹھا کریں۔ اچھا ارشاد صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے پاس بھی کچھ خبریں ہیں کہ نون لیگ کے اندر کیا چل رہا ہے، تو کیا واقعی لڑائی پڑی ہوئی ہے نون لیگ کے اندر؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ دیکھیں جی، میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب جب یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ الگ الگ لائنز پر ہیں، تو میرا تو موقف یہ تھا کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی ہے، پالیسی میاں نواز شریف کی ہے، اور یہ بیسیکلی میاں شریف صاحب کے دور کی پالیسی ہے کہ جی ایک آدمی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو یہ تاثر دے کہ جی میں تو اچھا بچہ ہوں لیکن میرے بھائی صاحب نہیں مانتے، اور دوسرے جو ہیں وہ ذرا سخت رویے رکھیں۔ ایک اسٹیبلشمنٹ کے لیے چہرہ ہے اور ایک پبلک کے لیے، لڑائی سے مراد میری دونوں بھائیوں میں لڑائی نہیں ہے سر، میرا سوال میں ادھر آ رہا ہوں، پی ایم ایل این کے لوگوں کے میں آپس میں قیادت کے ساتھ کچھ اختلافات؟ میں عرض کر رہا ہوں، اب ایسی صورت میں ظاہر بات ہے ہر کارکن یا ہر شخص جو وابستہ ہوتا ہے جماعت سے یا جماعت کا ہمدرد ہوتا ہے، وہ اس طرح سے معاملات کو نہیں دیکھ رہا ہوتا جس طرح لیڈرشپ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے یقین کر لیا کہ واقعتاً مریم نواز صاحبہ اور مریم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واقعتاً اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، واقعتاً وہ اس ملک میں اب اقتدار کی سیاست نہیں کرنا چاہتے، اقتدار کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، وہ واقعتاً نیلسن منڈیلا کی طرح وہ جیل میں بیٹھے رہیں گے لیکن کمپرومائز نہیں کریں گے۔ لیکن جب اب وہ صورتحال مختلف ہوئی اور وہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے مل کے وہ جو ان کی اصل مقصد تھا وہ پورا کر لیا، تو ظاہر بات ہے بہت سارے ایم این ایز بھی ہیں، ایم پی ایز بھی ہیں، کارکن بھی ہیں، تجزیہ کار دانشور بھی ہیں، ان کو مایوسی ہوئی ہے، اور اس مایوسی کی جھلک جو ہے ہمیں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی نظر آتی ہے اور باہر بھی نظر آتی ہے۔ اب نثار چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قابل احترام ہیں، اور ایک تو چیمہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے ان کے حوالے سے جناب رانا ثناء اللہ کے حوالے سے شاید یہ کہا کہ جی ان کے دوسرے جناب، میں نے تو یہ کہا تھا کہ بالکل ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، لیکن
इंसाफ के दो पैमाने मुराद नहीं सही साहब को जवाब दे होने रहे शाह साहब, मैंने आपका जिक्र नहीं किया जी। दो पैमाने बिल्कुल नहीं होने चाहिए, एक ही पैमाना है जो आइन में और कानून में दर्ज है। अब निसार चीमा साहब हैं, जावेद लतीफ़ साहब हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब के बारे में सुन रहे हैं, ये समझ रहे थे और ये अब भी समझते हैं कि जी वो बयानिया जो था वही लेके चलना चाहिए और हमें मुश्किलात दरपेश हों तो मुश्किलात का सामना करना चाहिए जो सियासतदान किया करते हैं। जिन लोगों ने 3-3 बार इक़्तिदार के मज़े लूटे हैं, अगर वो जेल में नहीं रह सकते तो फिर लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं, लोगों को बयानिया देने की कोशिश ना करें। तो ये इख्तलाफ राय मौजूद है, लेकिन मेरा नुक्ता नज़र ये है कि ऐसी सूरत हाल नहीं है कि इस पे पार्टी तकसीम हो जाए, इसलिए कि जो मुस्लिम लीग का मजमूई मिजाज है वो यही है जो हमें नज़र आया है। जो मुस्लिम लीग का एक मिजाज बनाने की बाद लोगों की परवेज़ रशीद साहब, तारिक फातमी साहब और हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कोशिश की थी, वो नहीं है मुस्लिम लीग का मिजाज कि आप खाम खा फ़ौज। देखें, एक बात तो सियासतदानों को मान लेनी चाहिए कि पाक फ़ौज आज भी सियासतदानों से ज़्यादा इस मुल्क में मकबूल है और लोग एतमाद करते हैं कि जी आखिर हमारा हिफाजत उन्होंने करनी है और उनके मामलात में मुदाखलत को कोई पसंद नहीं करता। तो इस बुनियाद पर इस इख्तलाफ को मैं सीरियस नहीं समझता, क्योंकि अगर वाक़तन कोई शख्स ये कहता है कि जी नवाज शरीफ साहब ने या ख्वाजा आसिफ ने या शहबाज शरीफ साहब ने गलत किया है, हमारे साथ धोखा किया है, तो मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन कोई शख्स उसूली बुनियाद पर पार्टी से अलहदगी इख्तियार करेगा और या उस दिन वोट जब देना था वोट देने से इनकार करता। जब वोट देने से इनकार भी नहीं किया, पार्टी के अंदर भी बैठा हुआ है, तो फिर ये बेमानी चीज़ है। ठीक है, लेकिन ये तो दूसरी बात थी जिसको आप रिस्पॉन्ड कर रहे थे। जो पहली बात थी उसको ज़रा चीमा साहब ज़रा बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब का लंबे अरसे तक वहाँ पर क़याम और यहाँ पर ना वापस ना आना, ये भी मानी खेज है। क्यों शहबाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे जिसका ताना दिया गया आज? असदुल्ला साहब, पहले तो मैं बरादर मोहतरम जनाब शाह साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि मैं बिल्कुल उनकी तरफ मेरा इशारा नहीं था, ना उन्होंने कोई ऐसी बात की थी। मैं तो मुराद सईद ने जो आज ऐवान में बातें की, मैं उनका जिक्र कर रहा था कि वो इररेलेवेंट बिल्कुल वो बातें कर रहा था कि जी उन्होंने ये किया, उनके खिलाफ ये इल्ज़ाम भी आया, ये इल्ज़ाम। आज जिस इल्ज़ाम की बात थी वो उसकी तरफ ही, उस पर फोकस होना चाहिए था। दूसरी बात जो है वो ये देखें, फ़ौज के बारे में मैं ये गुजारिश करूँ, कई बार मैं गुजारिश करता हूँ कि जी दो इदारे हमारे मुल्क में बहुत मोहतरम और मुक़द्दस हैं, अदलिया और फ़ौज। लेकिन एक फ़र्क ज़रूर है कि अदलिया जो है वो मोहतरम और मुक़द्दस इदारा है और फ़ौज जो है मोहतरम मुक़द्दस होने के साथ साथ महबूब इदारा भी है इस कौम का। आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत महबूब इदारा है और कौम को इससे मोहब्बत है, और इस मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि इस महबूब इदारे की गैर जानबदारी हर कीमत पे बरकरार रहे। कभी ये इंप्रेशन ना हो, तासर ना हो कि ये इदारा, महबूब इदारा जो है किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के साथ ब्रैकेट हो रहा है। अगर कभी खुदा न खास्ता किसी ने भी इस महबूब इदारे की गैर जानबदारी को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, मुतराज़े बनाने की, तो इस इदारे के साथ ये खैर खैर नहीं होगी, ना ये मुल्क और कौम के मफाद में होगा। देखें, बात यह जहाँ शहबाज शरीफ साहब का आपने जिक्र किया, वो बिल्कुल बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी वो वापस आ रहे हैं और बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये, और इंशाअल्लाह आके, और भी नवाज शरीफ की सेहत याबी के लिए पूरी कौम दुआ गो है, और इंशाअल्लाह वो भी सेहत याब होके वापस आएंगे और इंशाअल्लाह मुल्क और कौम की क़यादत करेंगे। कोई ये आपका अंदाजा है सर, या कोई आपको एतमाद में लिया शहबाज शरीफ साहब ने कि मैं वापस आ रहा हूँ, और ये कोई टाइम फ्रेम दिया उन्होंने कि मैं 2 हफ्ते में आ रहा हूँ, 1 हफ्ते में आ रहा हूँ, महीने में आ रहा हूँ? नहीं, ये कोई एतमाद में लिया उन्होंने? हमारी इतलात यही हैं, हमारी नहीं इतमाद में, ये मेरा बराह रास्त रब्ता नहीं है, लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि बहुत जल्दी वो वापस आ रहे हैं। चीमा साहब ज़रा थोड़ा सा अपनी इतलात को चेक कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि अगले 4-6 हफ्ते में या 2-4 माह में वो वापस आ रहे हैं, लगता नहीं है मुझे। जी शाह साहब, आप जिस तरह इरशाद फरमा रहे हैं, इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर इंशाल्लाह पता करेंगे जी। राइट जी, इसको चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैं दो चीज़ें मैं मौजूद रशीद साहब से और साहब से करना चाहता हूँ डिस्कस। ज़रा पहले मियाँ साहब, ये जो जिस खुश आइन तरीके से, खुश उसलूबी के साथ ये इत्तफाक हुआ है कि नैब ऑर्डिनेंस वापस लिया जाएगा, इसी खुश उसलूबी के साथ आपको लगता है कि तरामीम पर भी बात हो जाएगी? क्योंकि जो आपने स्पेयर किया है ब्यूरोक्रेट्स को और कारोबारी हजरात को, इस पर पहला अपोजिशन का एतराज़ ये था कि आप अपने मंसूबों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तरमीम ला रहे हैं। BRT का जिक्र कर रहे थे, मालम जब्बा केस का जिक्र कर रहे थे। तो क्या अगर ये अपोजिशन की तरफ से तरमीम आ जाती है
کہ جناب بیوروکریٹس کو آپ اس طرح سے اسپیئر نہیں کر سکتے، کاروباری حضرات کو نہیں کر سکتے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کیا اپوزیشن کی طرف سے ترامیم کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں عزیزاللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ ایک قومی سطح کے اوپر ایک مفاہمت کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں پارلیمنٹ کے ذریعے سے، اور اس کی بنیاد بن گیا وہی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اور آرمی چیف کی جو ہے اس کی مدت ملازمت میں توسیع کا اختیار، وہ پارلیمنٹ نے اس کے اوپر بڑی کامیابی کے ساتھ قانون سازی کا عمل مکمل کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ اچھی بات ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی، شاید چیمہ صاحب کہہ رہے تھے کہ عدلیہ اور یہ جو ہے ہماری فوج دو بڑے مقدس اس ملک کے ادارے ہیں۔ میں کہوں گا اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ جو آئین اور کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے سب سے برتر اور سب سے مقدس ادارہ ہے، اور بدقسمتی سے پارلیمنٹ کے اندر ان تمام ایشوز کے اوپر جس طرح بات ہونی چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے، علمی سطح کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس کے اندر اس کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تمام پارلیمنٹیرینز کو، اپوزیشن کے لوگوں کو، ٹیری بینچوں کے لوگوں کو، اس انداز سے ابھی ہماری پارلیمنٹس کے اندر وہ چیزیں نہیں آتی۔ اور اگر یہ عمل شروع ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو پر امید ہوں کہ سب لوگ بیٹھ کے اس میں کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے، ممکن ہے اپوزیشن کی طرف سے اگر کوئی اس طرح کی کنسٹرکٹیو چیز سامنے آتی ہے تو حکومت نے کوئی اپنی انا کا مسئلہ نہیں اس کو بنانا۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ مل جل کے، چونکہ حکومت بھی ایک عرصہ یہ کہتی رہی کہ یہ اس کے اندر ترامیم ہونی چاہیے، بدقسمتی سے پچھلے 10 سال یہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، معذرت کے ساتھ باقی بڑی ریکارڈ قانون سازی وہ کہتے رہے، پیپلز پارٹی والے ہم نے کی ہے، نون لیگ والے بھی کہتے رہے ہم نے یہ کیا، 18ویں ترمیم کی ہے، لیکن ایک بدقسمت جو قانون تھا نیب آرڈیننس، اس کے اوپر اور احتساب کے اوپر جو ہے نا کوئی لیجسلیشن نہیں ہوئی، لیکن یہ ہر جگہ اس بات کا ذکر ضرور ہوتا رہا ہے۔ اب اگر اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے اور تمام پارٹیاں آن بورڈ ہیں اور اس کے اوپر ایک کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر جو ہمارا آرڈیننس ہے اس کے اندر کچھ شکوں کو تبدیل بھی کرنا پڑتا ہے تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو الیکشن کمیشن کا، چیف الیکشن کمیشن کا تقرر ہے، یہ ہے، باقی قومی ایشوز ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک خوشائند بات ہے کہ مفاہمت کی طرف چیزیں جو ہے نا وہ جا رہی ہیں۔ میاں صاحب، اگر پرویز خٹک اور اعظم خان اور سبطین خان اور دوسرے لوگ اس کی زد میں نہ آ رہے ہوتے نیب کے، تو پھر بھی آپ یہ ترامیم کرتے؟ میرا نہیں خیال جی کہ ان کا محرک، بالکل بھی میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس شخص اور جس عمران خان کو میں جانتا ہوں کہ اپنے کسی شخص کو بچانے کے لیے وہ قانون بدل دے گا، نیور ایور، کبھی ممکن نہیں ہے۔ سبطین خان کے ساتھ تو ویسے زیادتی کی گئی کہ وہ نہ منسٹر تھے جب یہ سارا کچھ ہوا، نہ اس کا کسی جگہ پر بھی آپ وہ جو ہائی کورٹ نے ان کی بیل کے اوپر ایک لمبا چوڑا فیصلہ کیا وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ وہ تو میرا خیال ہے انہیں وکٹمائز کیا گیا ہے اور نمبر گیم پوری کرنے کے لیے انہیں رانا ثناء اللہ کے بارے میں بھی آیا ہے، فیصلہ تو رانا ثناء اللہ کے بارے میں بھی آیا ہے، نہیں تو ضرور دیکھا جانا چاہیے جی، تو میں نے ہمیشہ کہا ضرور دیکھا جانا چاہیے۔ صحیح جی۔ اوریہ صاحب، سر ایک تو یہ کہ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ خوشائند ہے کہ اس خوش اسلوبی کے ساتھ یہ ہوا، لیکن آپ کو اس پہ کچھ حیرت نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ پارلیمنٹ میں جاتا، بحث ہوتی، جب یہ ایک بل آ جاتا تو پھر آرڈیننس کو آپ واپس لے لیتے، ختم کر لیتے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں پر اتفاق ہو گیا ہے اور ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کچھ چیزوں پر۔ دیکھیں، پاکستان کی 1958 کی اسمبلی ٹوٹنے سے لے کے اب تک جو بھی پروکلمیشنز آئی ہیں نا، خواہ وہ مارشل لا کی آئی ہیں، خواہ وہ کسی اور طریقے سے آئی ہیں، جو بھی کمپین چلی ہیں، ساری کی ساری اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی، ایوب خان کی بھی اٹھا لیں، وہ کہتا تھا کہ پاکستان کے اندر انتہا درجے کی کرپشن اور بددیانتی ہو چکی ہوئی ہے اور اس کو روکنے کے لیے ہم قانون بنائیں گے، اور اس نے آپ کو یاد ہوگا BNR بنایا تھا اور اینٹی کرپشن لاز آگے کیے تھے۔ اس وقت سے لے کے اب تک پاکستان کی اسمبلی کے اندر صرف ایک واحد یہی قانون ہے جس کے اوپر آپ کے ساتھ اکٹھا ہونا ہوتا ہے، اس کے اوپر بدلنے کے لیے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ دنیا میں پارلیمنٹس موجود ہیں،
کسی بھی پارلیمنٹس کے اندر کیا کرپشن کی بنیاد کے اوپر اتنی سیریسنس دکھائی جاتی ہے کہ اس کو بچا لیا جائے تو اس کو بچا لیا جائے تو اس کو. میں نے پہلے بھی شاید آپ کے پروگرام میں ہی ذکر کیا تھا کہ 3 ٹانگیں ہیں پوری کرپشن کی جس کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہے. ایک ٹانگ اس کی بیوروکریسی ہے, ایک ٹانگ اس کی سیاستدان ہے, اور ایک ٹانگ اس کا بزنس مین ہے. بزنس مین جو ہے اگر وہ پیسہ آفر نہ کرے, اگر وہ رشوت دینے کے قابل نہ ہو تو کوئی بندہ جو ہے کرپشن نہیں کر سکتا. بیوروکریٹ جو ہے اگر اس کو کام نہ آتا ہو, فائل کو پروسیس نہ کر رہا ہو, تو سیاستدان کو اپنے جال میں نہیں پھنسا سکتا. سیاستدان کے اندر لالچ نہ ہو تو یہ کرپشن نہیں ہوتی. 2 ٹانگوں کو تو آپ نے گرا دیا. ایک اکیلی ٹانگ بیچاری وہ کیا کرے گی, اس پہ کیا آپ لے کے آئیں گے؟ اور اس کے بعد اگر آپ کنسنسس بھی ہو جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاستدان کہیں گے کہ جی بیوروکریٹ ان کو تو رکھ لو, مجھے نکال دو, یا مجھے بھی نکالو. یعنی پاکستان کے اندر آج تک, میں سچی بات بتاؤں, ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کی ڈسکشن کے بعد لا نہیں بنا. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. پاکستان کی تمام اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں ان کا گلا گھونٹا ہوا ہے. جو پروونس کی اینٹی کرپشن ہے وہ SNGAD کے سیکرٹری اور چیف سیکرٹری کی محتاج ہوتی ہے اور وزیر اعلیٰ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ایک بہت بڑا راستہ روکا جاتا تھا کرپشن کا کہ ایسا کرتے ہیں بجائے اس کے کہ نیب کیس لے لے, ہم اینٹی کرپشن کو کیس دیتے ہیں. جب تک وہاں کیس ہوتا تھا نیب کچھ نہیں کر سکتا تھا. ایک آرگنائزیشن, کوئی ایک آرگنائزیشن بننی چاہیے جو سٹرونگ ہو. آپ FIA کو سٹرونگ کر لیں, کچھ کریں. اب ہوگا یہ کہ اس کرپشن کے لا کے اسی ڈسکشن کے اندر جی پوری کی پوری مشینری جو ہے وہ بدل ہو کے بیٹھ جاتی ہے. اور اس کا ایک نتیجہ نکلا, آخری بات کر رہا ہوں, آپ کیمپ جیل لاہور چلے جائیں, آپ باقی جیلوں میں چلے جائیں, آپ کو چھوٹے چھوٹے گریڈ کے 16 گریڈ کے 17 گریڈ کے 100-200 بندے مل جائیں گے جن کو نیب نے پکڑا ہوا ہے, جن سے وہ پلی بارگیننگ کرواتے پھر رہے ہوتے ہیں, باقی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ ظاہر بات ہے وہ شریک جرم تو ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور ابھی آپ نے آئین کا حوالہ کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ ایوری سٹیزن از ایکول بیفور دا لا, اور ان کے ذریعے, ان قوانین کے ذریعے ایوری سٹیزن از ناٹ ایکول بیفور دا لا, جو پریکٹیکلی جو صورت ہے. بہرحال نثار چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. باقی مہمانوں کے ساتھ ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جو ابھی شروع میں انفارچونیٹلی ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ کوئٹہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں جو بلاسٹ ہوا ہے اس میں اب جو خبریں آ رہی ہیں اس میں شہید ہونے والوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے, کئی افراد زخمی ہیں. اور بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ مسجد میں دھماکہ ہوا ہے اور اس میں ایک DSP صاحب شہید ہونے والوں میں شامل ہیں. تو ارشاد عارف صاحب, جو پروگرام ہم نے شروع کیا تھا تو ابتدائی اطلاعات تھیں, اب اس میں مزید اطلاعات ہیں اور ابھی آ رہی ہیں اطلاعات. تو اس کو آپ کس طرح سے اب دیکھ رہے ہیں؟ اس کا میگنیچیوڈ اور والیوم شاید زیادہ ہے اس بلاسٹ کا, اور یہ مسجد میں ہوا ہے تو اس کی نوعیت بھی کچھ مختلف ہے. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ یہ چند دن پہلے پروگرام میں جب بات ہو رہی تھی ایران اور امریکہ کے کنفلکٹ کے حوالے سے, تو میں نے عرض کیا تھا, غالباً اسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ بلوچستان جو ہے اس پر ہمیں توجہ دینی ہوگی. بلوچستان کی حفاظت کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا ہوگا, ہوشیار رہنا ہوگا, کیونکہ یہ صاف بیلی ہے ہماری. خواہ وہ ایران کے حوالے سے ہو, افغانستان کے حوالے سے ہو, اور ملک انڈیا کے حوالے سے ہو. ارشاد صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ذرا اپڈیٹ لے لیں. لیاقت شہوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ترجمان بلوچستان حکومت کے. لیاقت شہوانی صاحب, بہت ہی انفارچونیٹ یہ واقعہ پیش آیا ہے, لیکن کیا اطلاعات آفیشیلی کیا ہیں؟ آپ کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں اور کیا اب تک معلومات آپ کے پاس آ سکی ہیں, حکومت کے پاس؟ دیکھیں, اس افسوسناک واقعے میں اب تک جو ہے 10 افراد کی شہادتیں وہ میں کنفرم کر رہا ہوں, اور 16 جو ہے اس میں انجرڈ ہیں. اور یہ ایک مسجد میں ہوا ہے, بلاسٹ ہوا ہے, تو ابتدائی طور پر کچھ بتایا گیا کس نوعیت کا تھا یہ دھماکہ؟ یہ سیٹلائٹ ٹاؤن کوئٹہ میں مدرسہ ہے, اس میں یہ دھماکہ پیش آیا ہے. اور یہ جو ایریا ہے آس پاس موسٹلی جو ہے نا یہاں پر افغان ریفیوجیز
وہ انہیبیٹنٹ ہیں, یہاں پر رہائش پذیر ہیں. اور اس میں ہمارے ایک ڈی ایس پی شہید ہوئے ہیں, امان اللہ صاحب, جو نماز پڑھنے جو ہے وہ اس مدرسے میں, چونکہ مدرسہ اور مسجد ساتھ ہیں, جی وہاں پر نماز پڑھنے گئے تھے اور وہ بھی اس میں شہید ہوئے. لیاقت صاحب, یہ 3 دن پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا, اس کی تحقیقات کے نتیجے میں کیا بات سامنے آئی تھی, اور کیا اس میں کچھ مشابہت دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, گزشتہ 1.25 سال میں بلوچستان میں جو امن و امان ہے, آلموسٹ الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں فخریہ طور پہ 90% بحال ہو گئی ہے. جی. ابھی 24 دسمبر کو جو رپورٹ آیا تھا اس کے مطابق کمپیریٹیو لاسٹ ایئر, جو کہ لاسٹ ایئر بھی بہت صورتحال بہتر ہم نے کر رہی تھی, اس سے بھی 53% فردر بہتری آئی تھی بلوچستان میں امن امان. تو ہمارے جو دشمن ہیں, جو اس ملک کے دشمن ہیں, جو بلوچستان کے جن سے جو امن و امان ہے وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا, اس ملک کے جو دشمن ہیں وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا, اور واپس جو دہشت گردوں کو ہم نے کچل دیا تھا, ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے, ہماری گورنمنٹ. اور لیاقت صاحب, وہ دشمنوں کو تو کبھی بھی برداشت نہیں ہوتا, اور دشمن تو ہمیشہ کارروائیاں کرتا رہتا ہے. یہ خود کو انشور کرنا ہوتا ہے نا حکومتوں کو کہ وہ اپنی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں. یہاں تو امریکہ کی خوشحالی بھی شاید بہت ساری قوتوں سے ہضم نہ ہو رہی ہو, لیکن وہ انشور کرتے ہیں, یا بہت سارے اور ممالک بھی. تو یہ کہہ دینا حکومتوں کے لیے ناکافی نہیں ہوتا کہ جی دشمن سے ہضم نہیں ہو رہا اس لیے ہم پر اٹیک ہو رہا ہے. اس عوام کے جان و مال کا تو بہرحال انشورٹی جو ہے وہ انشور کرنا وہ تو حکومت ہی کا کام ہوتا ہے. بالکل حکومت کی ذمہ داری ہے. اسی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اس کو ایز اے چیلنج جو ہے, اس ذمہ داری کو ہم نے فلفل کیا ہے, خصوصاً 1.25 سالوں میں. ورنہ بلوچستان میں آپ کے ٹی وی میڈیا چینلز پہ کون سا ایسا دن گزرتا تھا کہ خواستہ بدقسمتی سے بلوچستان میں کوئی واقعہ پیش نہ آتا ہو. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ الحمدللہ گو کہ ایک شخص کا زخمی ہونا, ایک شخص کے اگر ناک سے خون بھی بہتا ہے, اس کے ہم بالکل ذمہ دار ہیں, ہمیں افسوس ہوتا ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ کتنے عرصے بعد یہ انفارچونیٹ واقعات جو ہے نا آپ رپورٹ کر رہے ہیں. شامانی صاحب, ارشاد آرے بول رہا ہوں. یہ پرسوں جب واقعہ ہو گیا 2 دن پہلے, تو اس کے بعد تو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت تھی, زیادہ حفاظتی انضامات بہتر بنانے کی ضرورت تھی. تو اس واقعے کے بعد اس سے بڑا واقعہ ہو گیا ہے, تو کہیں نہ کہیں تو آپ کی جو ایجنسیز ہیں, آپ کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں, ان کی ناکامی نظر آتی ہے, حکومت کی بھی. دیکھیں, بارڈر سے صرف ہم 1.5 گھنٹہ کی مسافت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اتنی بڑی بارڈر ہے, اس میں جو فینسنگ ہو رہی ہے, یہ فینسنگ کا عمل جب مکمل ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس طرح کے واقعات بالکل رونما نہیں ہوں گے. پاسٹ میں بھی جو اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں, جو قدموں کے نشانات ہیں وہ کدھر اور جاتے رہے ہیں, بارڈر کے اس طرف. بالکل صحیح ہے, کمپلیکیٹڈ ہے یہ پروونس. اپنے طور پہ دیکھیں, ہم نے اپنے طور پہ جی بالکل صحیح ہے. لیاقت صاحب, میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ میرے پاس انفارچونیٹ وقت کم ہے, اور تمام مہمانوں کا شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. وقت ختم ہو گیا. ناظرین مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.